अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कॉस्मोपॉलिटन के साथ आपकी मेज़बान कुर्रतुल गफ्फार हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, हालात जैसे भी हों, जिंदगी हर हाल में चलती रहती है। गुज़श्ता चंद महीनों से कोरोना की वजह से आवाम को न सिर्फ मुआशी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि बहुत सारे अफराद कोरोना वायरस की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं और अब कोरोना वायरस पहले से कहीं ज्यादा तेजी से फैल रहा है। इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें। वायरस से बचने के लिए तमाम जरूरी एहतियाती तदबीरें इख्तियार करें और खुदारा कोरोना वायरस को मामूली मत समझें और अपनी जिंदगियों को खतरे में ना डालें। आप जरा तरक्की याफ्ता ममालिक का हाल देख लें, जो सेहत के शोबे में हमसे कई गुना बेहतर हैं। कोरोना वायरस की वजह से उनकी क्या हालत हो गई है, ये सब हमारे सामने है। हमारे मुल्क में वसाइल भी कम है, इसलिए हमें ज्यादा एहतियात की जरूरत है। उम्मीद करती हूँ कि अवाम जरूर एहतियात करेंगे और खुद को और अपने प्यारों को और उनकी जानों का तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे। अब बाकायदा प्रोग्राम का आगाज करते हैं। जैसा कि मैं आपको हमेशा हर हफ्ते बताती हूँ कराची भर की अहम तरीन खबरें, तो शुरू करते हैं। लेकिन पहले आपको लेके चलते हैं इस्लामाबाद, जहाँ रजिया खान आपको बताएंगी शहर इक़्तिदार का अहवाल। शुक्रिया खुर्रतुलैन। नाज़रीन, शहर इक़्तिदार की अहम खबरों के अहवाल के साथ मैं हूँ रजिया खान। नजर डालते हैं इस हफ्ते की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान में 20 जून से फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। पाकिस्तान का 25% एयर स्पेस खोलने का फैसला। गैर मुल्की एयरलाइंस को भी पाकिस्तान आने की इजाजत। कोरोना से मुतासरा मरीजों के लिए अच्छी खबर, कोरोना वायरस के खिलाफ पहली जान बचाने वाली दवा दरियाफ्त। डेक्सामेथासोन कोरोना वायरस के मरीजों की जान बचाने वाली मौसर दवा करार। मुनाफाखोर सरगर्म, कोरोना की दवा मार्केट से गायब। पाकिस्तान को टिड्डी दल से अरबों डॉलर का नुकसान। 2 सालों में 3 अरब 40 करोड़ डॉलर का नुकसान, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट। और लाहौर से हमें महानूर इफ्तिखार ज्वाइन करेंगी, जो हमें बताएंगी शहर लाहौर का अहवाल। जी शुक्रिया कुर्रतुलैन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ महानूर इफ्तिखार। तो आइए पहले आपको इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस बताते हैं। शहर लाहौर के 69 इलाके कोरोना वायरस के बढ़ते फैलाव के पेश नजर सील। बानी अखुवत ने दी कोरोना को शिकस्त, डॉक्टर अमजद साकिब की कहानी उन्हीं की ज़बानी। कोरोना वायरस से लड़ते हमारे फ्रंटलाइन हीरोज को एक्सप्रेस न्यूज का सलाम। तारिक अजीज एक एहसास शख्सियत। जी तो नाज़रीन, लाहौर की खास खबरें आपने जान ली। अब मैं आपको बताऊंगी कराची का अहवाल, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं इन खबरों की हेडलाइंस। नए माली साल के लिए सिंध का सालाना बजट पेश कर दिया गया। अवाम के लिए इस बजट में क्या है, जानेंगे इस प्रोग्राम में। कराची समेत सिंध के कई शहरों में दहशतगर्दी की वारदातें, रेंजर सहलकारों पर हमले, तहकीकाती इदारे हरकत में आ गए। दूसरी जानिब शहर कराची के मुतादिद इलाके सील कर दिए गए। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए अवाम की नकलो हरकत को महदूद करने की हिदायत। और सहाफी वली खान बाबर का कातिल 9 साल बाद पकड़ा गया। कातिल ने कत्ल किसके कहने पर किया, सनसनीखेज हकायक जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। दूसरी तरफ ज़हनी मर्ज में मुब्तला पुलिस एहलकार ने डॉक्टर पर फायरिंग कर दी। इस वाक़े की तमाम तफसीलात भी मैं आपको बताऊंगी इसी प्रोग्राम में। और शहर कराची में वॉल चॉकिंग पर पाबंदी, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह शहर की दीवारों पर खुलेआम वॉल चॉकिंग की जा रही है। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे सिंध असेंबली में पेश होने वाले सालाना बजट के हवाले से। गुज़श्ता दिनों सिंध असेंबली में 2020-2021 के लिए 12 खरब 40 अरब रुपए से जायद मालियत का बजट पेश कर दिया गया। बजट वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पेश किया। बजट के मुताबिक सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 5 से 10% इजाफा किया जाएगा। ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 16 तक के मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10% और ग्रेड 17 से लेकर ग्रेड 22 तक के अफसरों की तनख्वाहों में 5% इजाफे का ऐलान किया गया है। इस बजट में कोरोना की वजह से आवाम को दरपेश मुआशी मसाइल की वजह से कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। बजट के मुताबिक कोरोना के मुआशी असरात से निमटने के लिए 34 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि कोरोना इमरजेंसी फंड के लिए 3 अरब रुपया रखा गया है। सिंध असेंबली में पेश किए गए बजट में सेहत के शोबे के लिए 139 अरब रुपए से जायद रकम मुख्तस की गई है। ये रकम पिछले साल की निस्बत 16% इजाफी रखी गई है। तरक्याती बजट 33 अरब 50 करोड़ रुपए का होगा। ज़राई शोबे में होने वाले नुकसानात को देखते हुए ज़राअत के बजट में 15 अरब रुपए इजाफे की तजवीज भी पेश की गई है।
تعلیم کا بجٹ پچھلے سال کی نسبت 10% اضافی رکھا گیا ہے، یعنی 244 ارب روپے سے زائد اس سال تعلیمی شعبے میں خرچ کیے جائیں گے۔ صوبائی ترقیاتی بجٹ کا 125 ارب روپے کا تخمینہ رکھا گیا ہے اور اس بجٹ میں کراچی کی ترقیاتی کاموں میں 1 ارب 94 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں، جبکہ 18 پرانی اسکیموں کے لیے 1 ارب 93 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر صوبوں میں جیسے کہ تھرکول اور پانی کے منصوبوں اور ملیر ایکسپریس وے کے لیے بھی بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ اس بجٹ میں خاص طور پر ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے 44 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اپنی بجٹ تقریر میں یہ بھی کہا کہ وہ 18ویں ترمیم پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے اور اپنے موقف پر قائم رہیں گے۔ اور یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ ناظرین کہیں مت جائیے گا، بریک کے بعد پروگرام کے سلسلے کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، اب بات کرتے ہیں اس خبر کے بارے میں کہ کراچی سمیت سندھ کے کئی شہروں میں رینجرز اہلکاروں پر دہشت گردوں نے حملے کیے۔ پچھلے 9 دنوں میں رینجرز اہلکاروں پر 5 حملے ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک دن میں سیریل دستی بم سے حملے بھی کیے جا چکے ہیں اور کراچی کے مختلف علاقوں میں جیسے گلستان جوہر، منرل پمپ اور لیاقت آباد میں رینجرز پر حملے کیے جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ سندھ کے دیگر شہروں لاڑکانہ اور گھوٹکی میں بھی رینجرز پر دستی بم سے حملے ہوئے ہیں۔ تفتیشی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ کراچی میں ہونے والے تینوں حملوں میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ تینوں دستی بم ایک ہی طرح کے بارودی مواد سے تیار کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ ان حملوں کی منصوبہ بندی بھی ایک ہی جیسی تھی۔ ذرائع کے مطابق ان حملوں کے پیچھے MQM لندن اور کلعدم قوم پرست تنظیم کا گڑھ جوڑ ہو سکتا ہے۔ جی تو ناظرین، جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کورونا وائرس ملک میں ایک دفعہ پھر بے قابو ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے کمشنر کراچی نے کچھ دن پہلے شہر کے تمام 6 اضلاع کے متعدد علاقوں کو لاک ڈاؤن کے تحت سیل کر دیا ہے۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں کورونا کیسز سب سے زیادہ تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ یہ علاقے 2 جولائی تک بند رہیں گے۔ اس دوران ان علاقوں میں اشیاء خوردونوش اور میڈیکل سٹورز کے علاوہ تمام کاروباری سرگرمیاں بھی معطل رہیں گی۔ ایکسپریس نیوز کے نمائندے آفتاب خان کے مطابق ان علاقوں کو سیل کرنے کے لیے پولیس اور رینجرز کی مدد حاصل کی گئی ہے۔ ان علاقوں میں گلیوں کو رکاوٹیں لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق اس عرصے کے دوران ضرورت مند افراد کو غیر سرکاری اور فلاحی تنظیموں کے تعاون سے راشن فراہم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ سارے اقدامات کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ ان اقدامات سے شہر کے مرکزی شاہراہیں بھی متاثر ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے سڑکوں پر ٹریفک کی آمد و رفت بھی بند کر دی گئی ہے۔ کراچی کے جن علاقوں کو سیل کیا گیا ہے وہاں انتظامیہ کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص ماسک لگائے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلے گا اور صرف انتہائی ضرورت کے تحت ہی گھر سے نکلنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ انتظامیہ کو امید ہے کہ اس عمل کے ذریعے کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد ملے گی۔ ناظرین، شہر کراچی نے بہت کچھ دیکھا ہے۔ روشنیوں کا یہ شہر اپنے اندر بہت کچھ چھپائے ہوئے ہے۔ ہڑتالوں سے لے کر بد امنی تک، دہشت گردی سے لے کر امن تک، اس شہر کی ہر گلی میں کوئی نہ کوئی کہانی موجود ہے۔ آج سے 9 سال پہلے کراچی میں ایک صحافی ولی خان بابر کو قتل کیا گیا تھا اور اب 9 سال بعد ولی خان بابر کے قاتل کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کامران عرف ذیشان نامی یہ قاتل ایک عرصے سے مفرور تھا اور عدالت اسے پھانسی کی سزا بھی سنا چکی تھی، لیکن اب یہ قانون کی گرفت میں آ چکا ہے۔ مجرم کامران نے 2011 میں لیاقت آباد سپر مارکیٹ کے قریب ولی خان بابر کو قتل کیا تھا۔ مجرم کا تعلق MQM لندن گروپ سے بتایا جاتا ہے۔ اس مجرم نے 4 افراد کے قتل کا اعتراف کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ ناصر حسین شاہ اور کراچی پولیس کے چیف غلام نبی میمن نے ایک پریس کانفرنس میں اس واقعے کی تفصیل میڈیا کو بتائی ہے۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کا اس موقع پر کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے ولی خان بابر کے قاتل کو پکڑنے والی پولیس ٹیم کے لیے بہت جلد انعامات کا اعلان کیا جائے گا۔ ناظرین، کچھ روز قبل شہر کراچی میں ایک پولیس اہلکار نے ایک ڈاکٹر پر فائرنگ کر کے اسے شدید زخمی کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق کامران نامی پولیس اہلکار جو CTD سول لائنز میں تعینات ہے، یہ ملزم کچھ دن پہلے NICVD آیا
اور اسپتال میں سینٹر میں موجود ڈاکٹر فہد سے کسی بات پر ان کی تلخ کلامی ہوئی، جس پر ملزم پولیس اہلکار نے ڈاکٹر فہد پر فائرنگ کر کے انہیں زخمی کر دیا۔ ملزم کو اسلحے سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ سی ٹی ڈی کے انچارج راجہ عمر خطاب کے مطابق ملزم کامران کافی عرصے سے ذہنی مرض میں مبتلا ہے اور اس کا علاج بھی چل رہا ہے۔ ملزم کامران نیند کی دوا لینے آیا تھا، نیند کی دوا نہ ملنے پر اس کا جھگڑا ہو گیا اور یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ناظرین، ایک سینئر ڈاکٹر پر اسپتال کی حدود میں فائرنگ کے اس واقعے کے بعد اسپتال میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اس افسوسناک واقعے نے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ اگر پولیس اہلکار میں اس طرح کے دماغی مسائل جنم لے رہے ہیں تو عام شہریوں کے ساتھ ان کا رویہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے، کیونکہ پولیس اہلکاروں کی روزانہ کی بنیاد پر عام شہریوں کے ساتھ ان کا واسطہ پڑتا ہے، اور اس صورت میں اگر وہ خود دماغی مسائل کا شکار ہوں گے تو اس طرح کے افسوسناک واقعات مستقبل میں بھی پیش آ سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ انتظامیہ ان مسائل سے نمٹنے کے لیے کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالے گی۔ ناظرین، بڑھتے ہیں ایک اور اہم خبر کی طرف۔ کراچی کے شہریوں کے لیے یقیناً وال چاکنگ کوئی نئی چیز نہیں۔ ماضی میں ایسی درجنوں مثالیں موجود ہیں جب مختلف سیاسی جماعتیں اپنی حمایت یا اپنے مخالفین کو نیچا دکھانے کے لیے وال چاکنگ کا سہارا لیتی رہی ہیں۔ یہ معاملہ صرف سیاسی جماعتوں تک ہی محدود نہیں، بلکہ کراچی میں عامل بابا ٹائپ فراڈ لوگ بھی وال چاکنگ کے ذریعے اپنا کالا دھندا چلاتے رہے ہیں۔ اگر کسی نے اپنے محبوب کو قدموں میں کرنا ہو، یا شادی میں کوئی رکاوٹ ہو، یا کوئی مالی پریشانی ہو، تو یہ فراڈیے بابا وال چاکنگ کے ذریعے اپنا پورا ایڈریس دیواروں پر لکھتے رہے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ آج تک کسی وال چاکنگ کرنے والے شخص کو کوئی سزا نہیں دی گئی۔ اب کچھ دن پہلے وال چاکنگ کا ایک تازہ معاملہ سامنے آیا ہے۔ ایک شخص کھلے عام پی ایس پی کے سربراہ مصطفیٰ کمال کی حمایت میں شہر کی دیواروں پر وال چاکنگ کر رہا ہے۔ وال چاکنگ کرنے والے شخص کی تصویریں سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ قانونی طور پر وال چاکنگ کرنا ایک جرم ہے، لیکن ابھی تک اس وال چاکنگ کرنے والے شخص کو قانون کی گرفت میں نہیں لیا گیا۔ یہ شخص شہر کی دیواروں کا ستیہ ناش کرنے میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھا شہر کراچی کا ہفتے بھر کا احوال۔ اب ہم چلتے ہیں لاہور، جہاں ہمارا انتظار کر رہی ہیں ماہنور افتخار، جو ہمیں بتائیں گی شہر لاہور کا تفصیلی احوال۔ اوور ٹو یو اور ماہنور۔ ویلکم بیک۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں، شہر لاہور میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حکومت پنجاب نے شہر بھر کے 69 علاقوں کو کم از کم 2 ہفتوں کے لیے بند کر دیا۔ حکومتی تنبیہ کے باوجود ایس او پیز پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے ان علاقوں میں کرونا وائرس کے کیسز میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آیا۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے میں کتنا مفید ثابت ہوگا؟ کون سے علاقے کرونا وائرس کا گڑھ بن چکے ہیں اور شہر لاہور میں مزید کن علاقوں کو سیل کیا جائے گا؟ اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، کرونا سے پیدا موجودہ حالات کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اگرچہ اس وقت ہم پوری دنیا میں نمبر آف ٹوٹل جو کیسز ہیں اس میں نمبر 13 ہیں، لیکن یہ میں آپ کو اپنا فیئر بتا رہا ہوں کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو درست نہ کیا تو ہم آئندہ چند ہفتوں میں دنیا کے ٹاپ 5 جو ممالک ہیں کرونا کیسز میں، ان میں سے ہم ایک ہوں گے۔ اور اس کے بعد دوسری جو میئرمنٹ ہوتی ہے وہ ہے کہ ایکٹیو کیسز کتنے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کتنے مریض جو ہیں صحت یاب ہو چکے ہیں اور کتنے کیس جو ہیں اس وقت ایکٹیو ہیں۔ تو اگر آپ پوری دنیا کا پورا ڈیٹا لیں تو 48 لاکھ لوگ جو ہیں وہ صحت یاب ہو چکے ہیں اور 38 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ابھی ایکٹیو ہیں۔ لیکن پاکستان میں صورتحال بالکل الٹ ہے۔ سر، یہ بھی بتائیے گا کہ حکومت نے کرونا سے بچاؤ کے لیے سمارٹ لاک ڈاؤن کی جو پالیسی بنائی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ایک بات تو یہ بالکل کلیئر ہے کہ لاک ڈاؤن سے بیماری کا جو پھیلاؤ ہے اس کو روکنے میں مدد جو ہے ملتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی آپ کو موازنہ کرنا پڑتا ہے کہ اس سے معاشی تباہی جو ہے، لوگ بے روزگار جو ہیں وہ کتنے ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو بیلنس ہے جو اس پہ تقریباً اب زیادہ لوگوں میں کنسنسس پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤن، ہاٹ سپاٹس اس کو لاک ڈاؤن آپ کہہ دیتے ہیں،
تو یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ جن جن علاقوں میں بیماری زیادہ ہوتی ہے ان کو آپ ریڈ زون ڈکلیئر کر دیتے ہیں، جہاں بیماری کم ہوتی ہے، پھیلاؤ کم ہوتا ہے، ان کو آپ گرین زونز کہہ دیتے ہیں۔ تو میں اس بات کو 100% سپورٹ کرتا ہوں کہ جن علاقوں میں، جن شہروں میں یہ جو ہے آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے، وہاں پر سخت قسم کا یہ جو ہے ٹارگیٹڈ جو ہے یا وہ ریڈ زونز ایریاز ہیں، وہاں پر سخت حکومت کو کارروائی جو ہے کرنی پڑے گی۔ سر، آپ کب تک کرونا کا خاتمہ دیکھ رہے ہیں اور عوام کے لیے کرونا سے بچاؤ کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں آپ کو صرف ایک ہی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ کرونا ایک ایسی موذی مرض ہے جس کا مقابلہ آپ گھر میں بیٹھ کر اور احتیاطی تدابیر اختیار کر کے آپ اس کا مقابلہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو میری آپ سے بار بار یہ اپیل ہے کہ خدا کے لیے کرونا کو سنجیدگی سے لیں، اور جیسا کہ ہمارے ڈاکٹرز اور جیسا کہ ہماری جہاں پر تمام چینلز آپ کو اویئرنیس کمپین دے رہے ہیں کہ اپنے ہاتھ جو ہیں ان کو بار بار صابن سے دھوئیں، ماسک جو ہے اس کا آپ استعمال کریں، رش والی جگہیں جو ہیں ان پر نہ جائیں۔ بہت شکریہ گورنر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا۔ ہر بحران یا قدرتی آفت قوم میں یکجہتی اور اخوت کا تقاضا کرتی ہے۔ دنیا بھر میں خوف اور موت کے پنجے گاڑنے والی کرونا وائرس کی وبا پاکستانی قوم کے لیے بھی ایک آزمائش بن کر پھیلی۔ اس وبا نے ملک کے طول و عرض میں ہر عمر کے افراد پر حملہ کیا، جس سے لڑتے لڑتے ہزاروں افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں بانی اخوت جناب امجد ثاقب صاحب سے، جنہوں نے کرونا وائرس کو بہادری سے شکست دی، بلکہ یہ خطرناک وائرس کی بیماری کے دوران بھی کس طرح عزم اور حوصلے سے اپنے مشن پر ڈٹے رہے۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے کرونا وائرس پر فتح حاصل کی۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یقیناً مشکل کی گھڑی ہے، ہم میں سے ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ کرونا وائرس سے صحت یابی کے لیے کیا اقدامات آپ کے لیے معاون ثابت ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا قدم تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا پہ یقین ہے اور خود پہ یقین ہے۔ انسان کو حوصلہ کرنا چاہیے، عزم، ہمت، جمع مردی سے اس مشکل کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ دوسرا کام ہے کہ پرہیز آپ نے کرنا ہے، بہت ضروری ہے۔ اس پرہیز میں آپ ماسک پہنے اور کسی ایسے شخص سے مخاطب نہ ہو جو ماسک نہیں پہنتا، ہجوم والی جگہ پہ نہیں جانا، جہاں پر جمع غفیر ہو وہاں پر نہیں جانا، اور زیادہ تر کوشش کرنی ہے کہ گھر میں رہیے اور اپنا کام گھر سے بیٹھ کے کریں۔ پھر اس کے بعد امیونٹی بلڈ کرنا ہے۔ تیسرا کام کہ اس میں آپ پھل کھا سکتے ہیں، آپ جوس پی سکتے ہیں، آپ کو کچھ جوشاندہ پینا چاہیے۔ چوتھا کام تو پھر ظاہر ہے اگر خدا نخواستہ آپ اس کا شکار ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں تو آپ کو فوری طور پر اپنی میڈیسن شروع کرنی چاہیے۔ یہ کسی چیز کا انتظار نہیں کرنا، اور اس میں یہی ہے کہ آپ نے ادویات جو بتائی گئی ہیں ان کو استعمال کرنا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک میں پریکٹسنگ ڈاکٹر نہیں ہوں، یہی کچھ کہہ سکتا ہوں۔ ٹھیک سر، یہ بھی بتائیے گا کہ کیا اخوت کا مشن کرونا وائرس سے متاثر ہوا؟ جی الحمدللہ، اخوت کے مشن کو کرونا سے کوئی کسی قسم کا خدشہ نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا تو مشن ہی کرونا کا اور کرونا جیسی دیگر آفات کا یا مشکلات کا یا مسائل کا مقابلہ کرنا ہے۔ غربت سے بڑا کرونا تو کوئی نہیں ہے نا، ہم تو اس کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں کسی قسم کی مشکل پیش نہیں آئی، لوگوں نے بڑھ چڑھ کر ہمارا ہاتھ تھاما، اور ہم لوگوں کو جس طریقے سے بھی ہم نے مدد ان سے کے لیے درخواست کی انہوں نے دی، اور ہم نے وہ مدد الحمدللہ بہت خوبصورت اور آسان طریقے سے ان لوگوں تک پہنچائی جو آج ضرورت کے مستحق ہیں۔ کرونا وائرس کی وبا کا خوف ہر کسی کو اپنا شکار بنا رہا ہے، ایسے میں آپ دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھنے والوں کے لیے تو ایک ہی پیغام ہے کہ خود کو محفوظ رکھیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں، خود سے محبت کریں، دوسروں سے بھی محبت کریں، ماسک پہنیں اور کسی بھی ایسے شخص سے نہ ملیں اور نہ گفتگو کریں جس نے ماسک نہیں پہنا۔ جب غفیر میں جانے سے پرہیز کریں اور اپنی امیونٹی بلڈ کریں اور مثبت طرز عمل اپنائیں اور دوسروں کے لیے وہی سوچیں جو آپ اپنے لیے سوچتے ہیں۔
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त का। कोरोना वायरस से लड़ते हमारे फ्रंट लाइन हीरोज, हमारे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की खिदमत को एक्सप्रेस न्यूज़ का सलाम। शहरी लाहौर के एक सपूत उमर हुसैन ने अवामी खिदमत के जज्बे से सरशार डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की खिदमत करने की ठान ली। उमर हुसैन ने MM आलम रोड पर वाक़या स्वीट टूथ ब्रांच से बहुत से डॉक्टर्स और अस्पतालों को बेशुमार पर्सनल प्रोटेक्शन सूट सिर्फ 186 रुपये में 3 माह तक फराहम किए। डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की हिफाजत के लिए हुकूमत वक्त आज भी बैरून मुल्क से लाखों की तादाद में किट्स मंगवा रही हैं। ये पर्सनल प्रोटेक्शन सूट्स इंपोर्ट किए जाने वाली किट से कितने बेहतर हैं और उमर हुसैन हमारे फ्रंटलाइन हीरोज़ के लिए मज़ीद क्या खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं। उमर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपका काम काबिल तारीफ़ है। आपसे ये जानना चाहेंगे क्या आम आवाम के लिए इन पर्सनल प्रोटेक्शन सूट्स की रसाई है? हाँ जी, आम आवाम के लिए बिल्कुल। हमारे पास 2 तरह के, एक जो जितने भी फ्रंट लाइन ऑफिसर्स हैं जिनमें डॉक्टर, नर्सेज और आपके जितने भी हॉस्पिटल का स्टाफ शामिल है, वो अपना PMDC और अपना जो नर्सिंग कार्ड है वो दिखा के 189 के अंदर लेके जा सकते हैं और उसके अलावा आम आवाम भी आके परचेज कर सकती है। ठीक। उमर, ये भी बताइएगा कि आपके बनाए गए पर्सनल प्रोटेक्शन सूट बैनुल अक़वामी मयार पर किस कदर पूरा उतरते हैं? हाँ जी, बिल्कुल पूरा उतरते हैं। इसमें TTI टेस्टिंग और डिफरेंट टेस्टिंग पैरामीटर्स होते हैं जिसके अंदर वाटर रेजिस्टेंट टेस्ट होता है। ये वही मटेरियल है जिससे आपका फेस मास्क भी बनते होते हैं। तो नॉन वोवन PP बेसिक फैब्रिक है। असल में ये इसकी मल्टीपल यूजेजेस होती हैं। ये वैसे वाटर रेजिस्टेंट होता है और ये वायरस प्रूफ होता है। तो इसके जितना GSM ज्यादा होता है, हमारा 70-75 GSM है और प्लस है। तो ये दिस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जर्म के अगेंस्ट और बैनुल अक़वामी मेयार भी यही है। ठीक है उमर, ये जानना चाहेंगे कि आप हमारे फ्रंट लाइन हीरोज के लिए मजीद क्या खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं? सबसे पहले तो जितना हमारे पास स्टॉक पड़ा था स्वीट टूथ के ऊपर वो सारा हम लोगों ने इकट्ठा करके, क्योंकि लॉकडाउन अनाउंस हुआ था तो हमने कहा फ्रीजर्स में भी चीजें खराब होनी है या अभी पता नहीं है हाउ लॉन्ग इज इट गोना लास्ट, कितनी देर ये रहेगा लॉकडाउन। तो हमने सारे उसके पिज्जे, बर्गर और लावे बना के हमने डॉक्टर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट में एज ए टोकन ऑफ एप्रिसिएशन हमने सारे हॉस्पिटल्स में बांट दिए थे, जिसकी वजह से हमें पता चला कि डॉक्टर्स को इस टाइम पे PPE किट्स की खास जरूरत है। दरअसल फिर क्योंकि वो खुद 2,000-2,500 रुपए की PPE किट खरीद रहे थे तो फिर हमने प्रोड्यूस करके, क्योंकि मेरे टेक्सटाइल का बैकग्राउंड रहा है तो एक मुझे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फील हुई कि हमें अगर इतनी सस्ती चीज को लोग इतना महंगा बेच रहे हैं तो इसके अंदर तो प्रॉफिट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स बचेंगे। फ्रंट लाइन के ऊपर नर्सिंग जितने हमारे वार्ड अटेंडेंट्स हैं ये सब लोग इतने एक्सपोज्ड हैं कि ये लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते। डॉक्टर तो शायद फिर अफोर्ड कर ले, लेकिन जिसने मरीज को उठाना है, जिसने मरीज को ट्रीट करना है, अगर वही उसको एक्सेस ही नहीं है इन चीजों का तो वो अपने आप को कैसे बचा पाएगा। तो उसके लिए हमें फिर प्राइस को बिल्कुल नीचे लॉकडाउन प्राइसेस करके मैंने उसको स्वीट टूथ के ऊपर अवेलेबल कर दिया ताकि हर कोई आके अपना कार्ड दिखा के जितने भी ऑफिसर्स हैं वो लेके जा सके और उसकी हमने मतलब इतनी मैस प्रोडक्शन की कि वो अवेलेबल रहे। बहुत शुक्रिया उमर आपके कीमती वक्त का। आगे बढ़ेंगे। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम के अल्फाज से शुरू करने वाली अहदसास शख्सियत तारिक अजीज अब हम में नहीं रही। जालंधर में पैदा होने वाले तारिक अजीज ने अपने करियर का आगाज रेडियो पाकिस्तान लाहौर से किया था और 1964 में जब पाकिस्तान टेलीविजन का आगाज हुआ तो वो वहां काम करने वाली अव्वलीन शख्सियात में से एक थे। उन्हें असल शोहरत पाकिस्तान टेलीविजन पर 1975 में शुरू होने वाले प्रोग्राम नीलाम घर से मिली। तारिक अजीज की जिंदगी के यादगार लम्हात का हिस्सा रहने वाली शख्सियात में से एक खालिद अब्बास डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से तारिक अजीज की जिंदगी के पोशीदा राज जानने की कोशिश करते हैं। डार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपका तारिक अजीज साहब के साथ ताल्लुक उन दिनों से है जब टेलीविजन का आगाज हुआ। कुछ यादगार लम्हात हमारे साथ भी शेयर कीजिए। अल्लाह गरीक रहमत करे तारिक अजीज को। मैं गवर्नमेंट कॉलेज में था तो जब तारिक से मुलाकात हुई तो तारिक ने 62 से 64 तक, जब तक टेलीविजन नहीं शुरू हुआ, रेडियो पे ही काम करते थे और रेडियो पे अलावा इंजीनियरिंग के तारिक ने हर काम किया है। यानी प्रोड्यूसर भी थे, अनाउंसर भी थे और न्यूज कास्टर भी थे। और अल्लाह का ये फजल है कि उसके लफ्जों की चुनाव जो थी वो इस मुल्क में दूसरा कोई शख्स नहीं था कि जैसे वो लफ्ज चुनता था। बहुत बड़ा आदमी था, दानिश्वर था, शायर था और फिर बेहतरीन एंकर पर्सन था। फिर जब टेलीविजन शुरू हुआ तो पहली अनाउंसमेंट उसने जब की तो उसके बाद फिर 10 साल तो यहाँ पे टेलीविजन पे ही काम करता रहा और फिर प्रोड्यूसर हो गया। तो जब प्रोड्यूसर हुआ तो उसकी कराची ट्रांसफर हो गई तो कहने लगा बादशाह मैं कल्याण नहीं जाना, मेरे नाल चलो तुसी। तो हम क्योंकि उसके साथी थे तो हमें फिर साथ ले गया कराची। वहां आरिफ राना और तारिक अजीज ने
ایک پروگرام ڈیزائن کیا نیلام گھر کے نام سے، تو جس میں مجھے بھی محبت سے کہا کہ تو ساڈے نال بہنا اتنے وچ، تو میں تو خیر بھاگ آیا، کیونکہ میرے پاس تو ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ کسی جگہ پہ میں فکس ہو کے بیٹھ جاؤں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ طارق عزیز صاحب نے اپنے فن کے ذریعے معاشرے کی اصلاح کرنے میں کتنا اہم کردار ادا کیا؟ جتنا طارق نے اپنے فن کے ذریعے اصلاح کی ہے، اور ایسے ایسے شعر ڈھونڈ کے لاتا تھا کہ رات کو اپنے پروگرام میں جو سننے والا ہے اسے سنے اور اس پہ عمل کرے، یہ طارق عزیز کی انفیکشن ہو جاتی تھی سننے والے کو۔ بہت کمال کا آدمی تھا، اللہ اس کو اس کے درجات بلند کرے۔ یعنی جسمانی طور پہ ہمارے ساتھ نہیں رہے طارق، مگر جب تک یہ دنیا قائم ہے اس کا کام ضرور رہے گا، اور اس کی باتیں سب کو یاد رہیں گی، اور ہر کان میں یہ میرا مطلب اس کے فکرے گونجتے رہیں گے۔ اور خاص کر دیکھیں کیسی عمدہ، یعنی کیسے عمدہ جملے تھے جہاں سے وہ شروع کرتا تھا۔ ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ اب میرا مطلب سیدھا بھی شروع کرتا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، مگر طارق کی جڑت جو تھی نا فکروں کی، وہ کمال کی تھی۔ بہت عمدہ انسان تھا، سارے دن میں 9 باتیں کرتا تھا، ایک بڑا کم گو آدمی تھا۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جی جناب، یہ تو تھا ہمارا طارق عزیز کو خراج عقیدت۔ اب مجھے دیجیے اجازت، اسلام آباد کے احوال کے ساتھ آپ کو جوائن کریں گی رضیہ خان۔ اوور ٹو یو رضیہ۔ ویلکم بیک، شکریہ ماہنور افتخار۔ بڑھتے ہیں اپنی پہلی خبر کی جانب۔ وزیر اعظم کے مشیر قومی سلامتی معید یوسف نے کہا ہے کہ 20 جون سے 25% ایئر سپیس کھول رہے ہیں، جس کے بعد دیگر تمام غیر ملکی پروازوں کو حسب معمول آپریٹ کرنے کی اجازت ہوگی۔ اسلام آباد میں معاون خصوصی برائے سمندر پار پاکستانی زلفی بخاری کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے معید یوسف کا کہنا تھا کہ جون کے بعد سے روزانہ 2000 پاکستانی وطن واپس لوٹ رہے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وطن واپس آنے والے پاکستانیوں کے حوالے سے پالیسی تبدیل کی ہے، اب صرف ان افراد کا ہی ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے جن میں یا ان کے ساتھ رہائش پذیر افراد میں اس بیماری کی علامات پائی جائیں گی، جبکہ بقیہ کو بغیر ٹیسٹ گھر بھجوا دیا جائے گا۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں مشیر قومی سلامتی معید یوسف سے۔ معید صاحب یہ بتائیے گا کہ 20 جون سے پاکستان اپنی ایئر سپیس کھولنے جا رہا ہے، کیا پاکستان میں انٹرنیشنل فلائٹس کی آمد و رفت بلا تعطل شروع ہو جائے گی؟ دیکھیے جی، ہم نے 20 تاریخ کو جو پالیسی اطلاق جس کا ہوگا اس کے مطابق 40 سے 45 ہزار پاکستانی رفتے آ سکیں گے۔ ابھی ہم کوئی 14 ہزار لگ بھگ لا سک رہے تھے، تو 3 گنا بڑھ گیا ہے جو اس سے پہلے تھا۔ لیکن یہ ساری شیڈیولڈ فلائٹس ہیں، ہم NCOC میں بیٹھ کے فیصلے نہیں کریں گے، ایمبیسی کے ساتھ آپ کو رجسٹر نہیں کرنا پڑے گا، جیسے عام آپ ٹکٹ خریدتے ہیں مسافر خریدیں گے۔ تمام ایئر لائن جو پاکستان میں آتی ہیں ہم نے ان کو اجازت بھی دے دی ہے، لیکن جو پری کرونا سے پہلے جو ہماری ٹریفک تھی اس سے یہ 25% پہ آپریٹ کرے گا۔ معید صاحب، بیرون ملک ایک بڑی تعداد پاکستانیوں کی مقیم ہے اور وہ وطن واپس آنے کے منتظر ہیں، کب تک تمام پاکستانی بیرون ملک سے واپس آ جائیں گے؟ جی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انشاءاللہ 2-2.5 ہفتے میں جو مزدور طبقہ ہے کم از کم ان کو تو ہم لانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اصل میں جو نمبر ہے باہر، ہمارے پاس کوئی 97,000 کا نمبر ہے جنہوں نے ایمبیسیوں سے رجسٹر کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہمارے طالب علم ہیں جن کو ابھی ہم نے لانا شروع بھی نہیں کیا، وہ کوئی 1,00,000 کے قریب ہے۔ تو یہ نمبر بھی بڑھتا گیا ہے، بڑھتا جائے گا بدقسمتی سے۔ باقی ممالک میں جو حالات ہیں، کچھ لے آفس ہوئے ہیں، کچھ ویسے لوگ واپس آ رہے ہیں، سو اس لیے یہ نمبر تو بڑھے گا۔ لیکن جو سٹرینڈڈ پاکستانیز کی ہماری ڈیفینیشن تھی، جو واقعی ہی مجبور پھنسے ہوئے لازمی واپس ان کو لانا ہے فوراً، وہ انشاءاللہ 2 سے 2.5 ہفتے میں ہم پورا کر لیں گے۔ معید صاحب، حکومت پہ ایک تنقید یہ بھی کی جاتی ہے کہ بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کو کوارنٹین کرنے کے بجائے ایسے ہی گھروں کو جانے کی اجازت دی جا رہی ہے، جبکہ پہلے بیرون ملک سے آنے والوں کے لیے کوارنٹین ہونا ضروری تھا، تو ایسا کیوں ہے؟ 3% شرح ہے جو باہر سے آنے والوں کی ٹرانسمیشن ریٹ ہے وبا کی۔ باقی کرونا 97% پاکستان کے اندر مقیم پاکستانیوں سے پھیل رہا ہے۔ تو ان 3% کے لیے ابھی بھی ہماری یہ پالیسی ہے، ہر مسافر آ کے قرنطینہ میں گھر میں اپنے سیلف آئسولیٹ ہوگا۔ جو پازیٹیو ہیں، جو سمپٹومیٹک ہیں، ان کو تو ہم ویسے ہی ٹیسٹ کریں گے۔ تو ابھی بھی عام پاکستانی میرے آپ کا ٹیسٹ تو نہیں ہو رہا یہاں پہ، اگر ہم بیمار ہوتے ہیں ٹیسٹ کرانے جاتے ہیں، وہ یہاں پہ بھی وہی ہوگا، لیکن اس کے باوجود جو نیگیٹو بالکل ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں وہ بھی 14 دن گھر میں رہیں گے۔ تو
ابھی بھی ہماری رجیم جو مقیم پاکستانی ہے اس سے زیادہ سخت ہے. شکریہ موید صاحب. بڑھتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب. دنیا بھر کے سائنسدان کورونا وائرس کے توڑ کے لیے ویکسین بنانے کی کوششوں میں مصروف ہیں. تاہم برطانوی سائنسدانوں نے کورونا سے لڑنے میں مددگار دوا کی کھوج لگا لی. جی ہاں، برطانیہ کے سائنسدانوں نے اسٹیرائڈ دوا ڈیکسامیتھازون کو کورونا وائرس کے علاج میں انتہائی مؤثر قرار دیا ہے. برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی کے سائنسدان نے کورونا کے خلاف ڈیکسامیتھازون دوا کا کامیاب تجربہ کیا، جس کے استعمال سے 3 میں سے 1 شدید بیمار کورونا مریض صحت یاب ہونے لگا ہے. اب دھیان پاکستان کی طرف جاتا ہے، جہاں اگر یہ طے ہو گیا کہ یہی کورونا کا مؤثر علاج ہے تو پھر غضب کی ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری ہوگی. دوا مارکیٹ سے غائب ہوگی اور اس کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں گی. یہ ہمارے معاشرے کا روز کا قصہ ہے. دنیا کے دیگر ممالک میں جہاں جان بچانے والی ادویات سستی اور عام آدمی کے لیے دستیاب ہوتی ہیں، وہاں پاکستان میں دوائیاں مہنگی نرخوں پر فروخت کی جاتی ہیں، بلکہ عدم دستیابی کا مسئلہ بھی ہوتا ہے. ہمارے ہاں جان بچانے والی ادویات کی قلت اور ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کریں گی معروف سماجی کارکن فاطمہ چٹھا. جبکہ یہ دوا کورونا کے مریضوں کے لیے کتنی سود مند ہے، اس حوالے سے بات کریں گے ڈاکٹر رضوان اپل سے. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. فاطمہ، آپ سے آغاز کرتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں جیسے ہی کسی دوا کا پتہ چلتا ہے کہ وہ جان بچانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے تو وہ یا تو مارکیٹ سے غائب ہو جاتی ہے یا پھر اس کے نرخ بڑھا دیے جاتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اچھا، اس کی وجہ ابھی جیسے پہلے ایک ٹیمرا آیا تھا تو ایک ٹیمرا مارکیٹ سے غائب ہو گیا تھا، جیسے گورنمنٹ نے اناؤنس کیا اور انٹرنیشنل لیول پہ اناؤنس ہوا کہ یہ مفید ہے کرونا کے پیشنٹس کے لیے. تو ابھی ہم نے ریسنٹ مافیا دیکھا ڈیکسامیتھازون کا. ڈیکسامیتھازون مارکیٹ سے اسی رات غائب ہو گئی جیسے انٹرنیشنل لیول پہ آیا کہ یہ کرونا کے پیشنٹس کو ہیلپ آؤٹ کری ہے. تو اس میں مافیا ہاسپٹل بھی انوالو ہوتا ہے. اگر آپ مافیا کی بات کریں تو میڈیکل سٹورز والے بھی ایک پراپر مافیا ہیں، فارماسیوٹیکل کمپنیز. ٹھیک ہے، اب میرا اگلا سوال ڈاکٹر صاحب سے ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ سائنسدانوں نے ڈیکسامیتھازون کو کورونا کے مرض میں مبتلا مریضوں کے لیے جان بچانے والی دوا قرار تو دے دیا. کیا یہ دوائی پہلے سے موجود تھی اور آپ کے نزدیک یہ پاکستان میں استعمال کے لیے کتنی موزوں ہے؟ یہ لائف سیونگ دوائیوں میں اس کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں اور عام طور پہ ہم بہت عرصے سے مختلف بیماریوں میں، جوڑوں کے لیے، الرجیز کے لیے، استھماس کے لیے اور مختلف قسم کی جو ملٹیپل سسٹمز کے اوپر افیکٹ کرنے والی بیماریاں ہوتی ہیں اس میں یوز کرتے آ رہے ہیں. اور کچھ جگہوں پہ مختلف ملکوں میں اس کو کورونا کے لیے بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے. لیکن اب اس کو ایک رینڈمائز کنٹرول ٹرائل جس کو ہم RCT کہتے ہیں جو کہ UK میں ہوا ہے 2100 پیشنٹس کے اوپر، اس کے بعد سے اس کو ایک نئے طریقے سے متعارف کروایا گیا اور یہ اس کے اوپر کچھ یہ بتایا کہ یہ لائف سیونگ کے طور پہ بڑی یوزفل دوائی ہے. اچھا فاطمہ، آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کے نزدیک اصل مسئلہ ادویہ ساز اداروں کو کنٹرول کرنے کا ہے یا حکومتی پالیسی اور قوانین کا فقدان ہے؟ میرا خیال ہے، اگر میں اپنے ذاتی تجربے پہ بات کروں، پہلے تو میں اس چیز میں اتنا انوالو نہیں تھی، لیکن ابھی ریسنٹ 3-4 ہفتوں سے میں اس چیز پہ کام کر رہی ہوں، تو میرا خیال ہے حکومتی جو ادارے ہیں وہ بالکل بھی توجہ نہیں دے رہے اس چیز پہ. اور اگر ان کے اقدامات آپ دیکھیں تو وہ بالکل بھی کسی بھی سطح پہ نہ ان کے پاس پلازما ڈونرز ارینج ہیں، نہ ان کے پاس آکسیجن سلنڈرز آتھینٹک. ان کو اس وقت یہ چاہیے تھا کہ یہ ایک ویب سائٹ بناتے جہاں پہ جو سارے پیشنٹس ہیں، جو اٹینڈنٹ ہیں، وہ اس ویب سائٹ پہ جاتے، آکسیجن سلنڈر وہاں سے لے لیتے، وینٹیلیٹرز لے لیتے، ہیلپ کر لیتے. لیکن ابھی تک ہمارے پاس ایسی کوئی ویب سائٹ، ایسا کوئی کانٹیکٹ نمبر نہیں ہے جہاں پہ پیشنٹ کانٹیکٹ کر سکتا ہے کسی بھی مشکل میں، اور وہ مارکیٹ میں جاتے ہیں اور پھر ان کو بلیک میں سب کچھ ملتا ہے. جو ڈاکٹر صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ اس کے علاوہ بھی کئی ممالک میں کرونا ویکسین پر کام کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں کب تک ویکسین کی تیاری مکمل ہو جائے گی اور اس بیماری سے بھرپور انداز میں لڑا جا سکے گا؟ کورونا کی ویکسین پہ بہت مختلف ملکوں میں مختلف ادارے کام کر رہے ہیں اور کافی اس پہ ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے. لیکن عام طور پہ ایک ویکسین بن تو جاتی ہے لیکن اس کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فوری طور پہ آ جائے. اس کو مزید 6 مہینے سے 12 مہینے اور لگ سکتے ہیں، کیونکہ ٹرائل کرنے کے بعد ہو سکتا ہے ایک ایکسیپٹڈ ویکسین ریجیکٹ ہو جائے اور پھر اس کو آگے ڈسٹریبیوٹ کرنا اتنی گلوبل پاپولیشن کو، تو یہ ہم اس سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. فاطمہ، آپ سے میرا آخری سوال یہ ہے کہ آپ کے تجربے کے مطابق دوائیوں کا مہنگا ہو جانا اور عدم دستیابی، اس کے تدارک کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، اس کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی آفیشیل ڈسٹریبیوٹر ہے میڈیسن کا، گورنمنٹ کو ان کے ساتھ پراپر جو ہے وہ کولیبریٹ کرنا چاہیے، ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے ڈسٹریبیوٹ کرنے میں، ریدر دین یہ کہ وہ مارکیٹ سے میڈیسن اٹھا دی جائے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. بڑھتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب.
اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی امور کی رابطہ کمیٹی کے مطابق حکومت پاکستان نے 2020 اور 2021 میں 2 آنے والی زرعی موسموں کی ٹڈی دل کی وجہ سے ہونے والی مالیاتی نقصانات کا ابتدائی تخمینہ لگایا ہے، جو کہ 3 ارب 40 کروڑ ڈالر سے لے کر 10 ارب 21 کروڑ ڈالر تک ہو سکتا ہے۔ ٹڈی دل کے نقصانات سے بہت سے کسان پہلے ہی بڑے پیمانے پر متاثر ہوئے ہیں اور موسم گرما کے اختتام پر ٹڈی دل کی وجہ سے مزید نقصانات کی پیش گوئی ہے۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں تحریک انصاف کے سینئر رہنما سے۔ یہ بتائیے گا کہ پاکستان کو ٹڈی دل سے ہونے والا نقصان اربوں ڈالر میں ہے، حکومت کی جانب سے ٹڈی دل کے بچاؤ کے اقدامات بر وقت کیوں نہیں اٹھائے گئے؟ جو ہماری فیڈرل میں منسٹری ہے فوڈ کی، انہوں نے جو تخمینہ لگایا ہے نقصان کا کہ اگر ٹڈی دل 15% فصلوں کو، جس میں کہ گندم جو فصل ہم گزار چکے ہیں، چنا جو فصل ہم گزار چکے ہیں، ان فصلوں کو اگر وہ نقصان کرتی ہے تو کوئی 250 ارب روپے کا نقصان زراعت کو پہنچے گا پاکستان کی، اور اگر یہ 25% نقصان دیتی ہے تو یہ جو تخمینہ ہے کوئی 450 ارب پہ جائے گا۔ جی، ہم ایک زرعی ملک ہیں اور معیشت کا دار و مدار زراعت پہ ہے۔ حکومت کسانوں کی مالی کفالت کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھا رہی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ متاثر کسان ہوئے ہیں؟ لائک وائز آپ دیکھیں، ڈی اے پی کے بورے کے اوپر سبسڈی دی جا رہی ہے، یوریا کے اوپر سبسڈی دی جا رہی ہے، ایس او پی کے اوپر سبسڈی دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب گورنمنٹ نے مختلف فصلوں کے اوپر سبسڈیز دی ہیں، جس میں آپ کے حلقہ پٹواریوں نے، محکمہ زراعت نے آ کے لکھے اپنے پاس کہ کس زمیندار نے کتنی مکئی لگائی ہوئی ہے، کتنی فصل اس کی تلوں کی لگی ہوئی ہے، اور اس مطابق ان کو پر ایکڑ کے حساب سے اس کے اوپر بھی کچھ پیسے دیے گئے۔ تو اور اس کے علاوہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس جو بجٹ پیش ہوا ہے، چاہے وہ پنجاب کا تھا یا وفاق کا تھا، اس میں ایک بہت بڑا پورشن رکھا گیا جس میں فارمرز کو آسان اور سستے قرضے پرووائڈ کیے جائیں گے، اور وہ کوئی 65 ارب سے زیادہ کی اماؤنٹ بنتی ہے۔ جی شکریہ۔ یہ تھا اس ہفتے کا کاسموپولیٹن۔ رضیہ خان کو اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔